कौन सा चूरन बेचे, हमारा ये चूरन तो खत्म हो गया। नहीं, वो चूरन बेचना जरूरी नहीं होता ना, इसके लिए एक वक्त ऐसा आता है जहां आपको हकीकत पसंदी जो है ना उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और हकीकत ये है कि आप ये 70 साल की जो फेक पॉलिसी थी कश्मीर इशू पे, इसमें आप बुरे तरीके से बीट हो चुके हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंडिया ये बात समझ गया, और इंडिया बहुत पहले से ये बात समझता था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन वहां पे चूंकि कांग्रेस की हुकूमत जो थी उनका बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का एटीट्यूड था पाकिस्तान की तरफ, जिसको आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली या किसी न किसी तरीके से बहुत ज्यादा टॉलरेटिंग किस्म का एटीट्यूड कह सकते हैं। लेकिन जब बीजेपी की हुकूमत आई और मोदी साहब की क़यादत में जब ये मामला उनके हाथ में गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मजाक है भाई, ये हो के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय फ्रॉम यूएपी न्यूज़। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर की एक डिबेट है जो कि आलिया शाह जो हमारी एक यूट्यूबर हैं, और वहीं से वो लोग अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। और बेसिकली बात यही हो रही है कि कश्मीर से जो इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे अपनी फोर्सेस को हटा रही है उसका क्या मतलब है, तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर क्यों हो रहा है इसके पीछे भी कई रीज़न हो सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। कहीं कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है, कहीं कोई चाल तो नहीं है इंडिया की। क्या पाकिस्तान के लिए न्योता है कि आप आके कश्मीर पे कब्जा कर सकते हो, या कश्मीरी जो उग्रवादी हैं या जो आतंकवादी हैं या जो एज पर देम फ्रीडम फाइटर्स कहलाते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट फोर्सेस पर अटैक करते रहते हैं, उनके लिए कोई मौका है? पता नहीं। खैर, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो के एंड में मिलते हैं। और यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर एंड में मिलते हैं। थैंक यू। तो उसकी जो उनकी कैलकुलेशंस थी उसकी रोशनी में जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 का जो काम किया वो अर्थ शेकिंग किस्म का काम था। उन्होंने मसला कश्मीर ही उठा के टोकरी में फेंक दिया। आपने 70 साल से कोई मोर देन $100 बिलियन आपने खर्च किए होंगे और मुल्क को तबाह किया होगा और अपनी मैशियत को बर्बाद किया, पता नहीं क्या क्या किया एक ऐसे मसले के नाम पे, जिसको उन्होंने एक झटके से उठा के टोकरी में फेंक दिया और कहा आओ जिसने बात करनी है आके मुझसे बात कर ले। तो जवाब में बात करने के बजाय आपके लीडर अपने लोगों को लेक्चर देने शुरू हो गए मुजफ्फराबाद जाके के लिए आप जो है इंडिया के खिलाफ कोई बात ना करें। और ये इमरान खान के अल्फाज थे, आप वीडियो निकाल के इसी प्रोग्राम में चलाएं जिसमें उसने कहा कि खुदा के लिए आप इंडिया के खिलाफ बात ना करें, चूंकि कश्मीर कश्मीर करते करते हम पाकिस्तान से भी जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी रिस्क पे लग गई है। तो इसका मतलब क्या था कि इमरान खान को ये बताया गया था कि हम इंडिया के खिलाफ जो है वो 10 दिन से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकते। अगर इंडिया जंग करता है, हम कोई हरकत करते हैं और उसके नतीजे में जंग होती है, तो हम 10 दिन बाद फारग हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना पैसे हैं, ना पुर्जे हैं, ना असला है, ना वो चीजें हैं कि हम 10 दिन से ज्यादा चल सकें, और कोई हमें कर्ज नहीं देगा बल्कि उल्टी पाबंदियां लगा देंगे। तो उन्होंने इसलिए लोगों को जाके चुप कराया, जिसकी आपको रिफ्लेक्शन नजर आई कश्मीर में कि लोगों ने एक बहुत मिस्टीरियस किस्म की साइलेंस, एक पूरा असरार खामोशी इख्तियार कर ली। और ये सेकंड स्टेप होने के बाद अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान फार एवर जो है इस मसले से आउट है। और अब पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि वो इस पे इंडिया से बात करके तो बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले, बजाय इसके कि उसको धक्का मार के बाहर निकाला जाए। ना उन्होंने जुलूस निकाले, ना जलसे किए। अब रातों रात तो लोग नहीं डर जाते ना कि जी वो पता नहीं डर गए थे या क्या हो गया था। ये सारी तावीलें गलत हैं, क्योंकि गुज़श्ता 15 साल से वो पत्थर मार रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, फौजों से लड़ रहे हैं, पुलिस से दस्तों गिरबां हो रहे हैं। तो अचानक कैसे डर गए थे, ये बात नहीं थी, बल्कि उनको शॉक हुआ कि ये क्या, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, कि ये ऊपर से हमें लेक्चर देते हैं कि चुप होके बैठ जाओ वरना हमें भी मरवाओगे। तो ये सिचुएशन जो थी उसके नतीजे में कश्मीर ने एक इशू ने एक बहुत बड़ा टर्न लिया, जिसके बाद जो मेरी लोगों से बातें हुई उसमें जो बड़े बड़े जुगादरी किस्म के लोग थे जो इंडिया से बात करने पे किसी तरह बात भी नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम इंडिया से डायरेक्ट बात करें और जो भी हमने लेना देना है वो हम इंडिया से बात करें।
باقی کسی کو بیچ میں اب لانے کی ضرورت نہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو یہ شکل جو ہے جو موجودہ شکل ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے، اور اس میں آپ کے سارے کارڈ پٹ گئے، چونکہ اس وقت آپ بینکرپسی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ آپ کے ملک کا سب سے بڑا جو ذمہ آدمی ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا کون ہے؟ وزیر دفاع ہے، اور اس نے پارلیمنٹ جیسے فورم پہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی دیانتدارانہ سٹیٹمنٹ ہے، چونکہ اپنی کام کو مس گائیڈ کرنا یا مس ریپرزینٹ کرنا بھی تو لیڈر کا کام نہیں ہے نا، ان کو بھی کہیں نہ کہیں سچ بولنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایسا ملک جو دیوالیہ ہو چکا ہے، وہ نہ کسی کے ساتھ لڑائی لگ سکتا ہے، نہ کوئی بارگیننگ چپ ہے اس کے پاس جس کو وہ ٹریڈ کرے انڈیا کے ساتھ، نہ کوئی رائٹ مانگ سکتا ہے۔ اس لیے اب آپ کو پاکستان کی طرف سے خاموشی نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کے اس وقت انہوں نے لیکچر دیے تھے لوگوں کو، اسی طرح یہ اب لیکچر دیں گے کہ بہت اچھا ہوا فوجیں نکل رہی ہیں، آپ مزید خاموشی اختیار کریں، ایسا نہ ہو کہ فوجیں رک جائیں۔ اب آگے الیکشن ہے انڈیا میں اور G20 بھی ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے؟ ویسے تو نہیں جی نہیں، بالکل نہیں ہے فیکٹر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو انڈیا کی جو سیلنگ ہے نا، گلاس سیلنگ، جس میں ملک ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں یا ان کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو یہ نہیں ہوگا، انڈیا کو دنیا آلریڈی سب کچھ جو ہے وہ دے چکی ہے جن کی ان کو ضرورت ہے، کہ G20 کا اجلاس ہونا ہے، گلوبل ساؤتھ کی میٹنگ ہونی ہے تو سکسیسفل ہونی ہے، کوئی اور فورم ہے، ان کو اب کوئی نہیں روک رہا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یا وہاں آپ کی فوجیں کیوں ہیں۔ یہ تو قصہ ہے 10 سال پرانا، جب کوئی اس پہ سوال اٹھاتا تھا۔ اب دنیا نے ڈیلیبریٹلی یہ طے کر لیا ہے کہ یہ سارا قصہ جو ہے یہ درست نہیں اس طریقے سے، اور ہم انڈیا پہ کوئی دباؤ اب ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے دیکھیں، آپ پاکستان کو بائی پاس کر کے اور تمام تر احتجاج اور اپیلوں کے باوجود جو ہے وہ یورپین یونین نے، عرب یونین جو ہے، آپ کی عرب سپیکنگ کنٹریز جو ہیں، گلف کی کنٹریز، وہ اسلامک کنٹریز، اس کے علاوہ کوئی امریکہ سے لے کے کوئی قابل ذکر دنیا میں جو کوئی طاقت ہے، اس نے بڑی تمیز کے ساتھ اور بڑے جو ہے وہ ادب سے یہ کہا ہے کہ جی آپ جو ہے انڈیا کے ساتھ بات کریں، اور ہم جو ہے اس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں، وہ معاہدہ کر رہے ہیں، اور اب ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو کوئی دباؤ نہیں ہے۔ G20 تو آلریڈی ان کو اسائن ہو چکا ہے، اب تو ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ کا G20 کے اجلاس میں یہ ہے تو آپ کی یہاں فوجیں کیوں ہیں۔ فوجیں تو وہاں 20-30 سال سے ہیں، 90 سے لے کے۔ یہ پرانا سوال ہے، یہ انڈیا کا اپنا انٹرسٹ بن رہا ہے جی۔ آپ تھوڑی سی جو ہے انڈیا کی ترقی پہ نظر ڈالیں۔ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ جس چیز کی آپ کے ملک میں اس وقت قید سالی ہے، اور جس کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ اب کچھ بھی کرنے، گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈیا میں فاضل، سرپلس، اس میں چاول، گندم سے لے کے آپ کوئی کھانے پینے کی چیز سے لے کے شوگر، یعنی ملینز آف ٹنز کی فاضل پیداوار ہے، جس کو وہ اب دوسری چیزوں میں مثلا انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں، کچھ اور طریقوں سے ان کو یوز کر رہے ہیں۔ تو ایک ملک جو ہے جو اکانومی کے حوالے سے، انٹرنیشنل انفلوئنس کے حوالے سے، اور اپنے اسٹینڈ سے ایک ایسی ہو، اس کو ڈالنے کے لیے خواہش کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ضرورت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آخری سوال، اگر آپ مختصر کا جواب دینا چاہیں کہ اب ہم کون سا چورن بیچیں؟ ہمارا یہ چورن تو ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ چورن بیچنا ضروری نہیں ہوتا نا، اس کے لیے ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں آپ کو حقیقت پسندی جو ہے نا اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ 70 سال کی جو فیک پالیسی تھی کشمیر ایشو پہ، اس میں آپ برے طریقے سے بیٹ ہو چکے ہیں۔ یو ہیو نو وے ٹو گو، نو ویئر ٹو گو، کوئی دروازہ نہیں جس پہ آپ ناک کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ حقیقت پسندی کو تھوڑا سا اور اڈاپٹ کریں۔ خبر جو میں اس وقت دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ انڈین آرمی ٹو بی withdrawn فرام کشمیر ہنٹرلینڈ، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً یہ تو پچھلے 1 سال سے 2 سال سے یہ سارا چل رہا تھا، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس خبر کو؟ ایک تو یہ کہ اچانک خبر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے منصوبہ بندی ہو رہی تھی، سامنے اب آئی ہے، ہندوستان ٹائمز سے لے کر بہت جگہوں پر جو ہے یہ پبلش ہو رہی ہے میڈیا پر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں پر امن ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ کیا گیا، یا کیا اس کی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟
نہیں اچانک خبر نہیں ہے جی، یہ دیکھیں جس دن سے انڈین جو ملٹری فورسز انہوں نے کشمیر میں ان کو تعینات کیا ہے، اس دن سے لے کے تو یہ انڈیا کے لیے اٹ سیلف، ایک تو یہ ہے نا کہ جی پاکستان نے مطالبہ کر دیا یا کشمیریوں نے کہہ دیا یا کوئی انٹرنیشنل فورم کہہ رہا ہے کہ جی آپ فوجیں کام کریں یا نکالیں، لیکن انڈیا کے لیے اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، چونکہ اتنی بڑی تعداد میں ایک چھوٹے سے جگہ پہ فوجیں جو ہے ان کو کنسنٹریٹ کرنا اور اس طریقے سے ان کا انتظام کرنا، جو کہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک ریموٹ نارتھ کا ایریا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے جو آپ کے ملٹری پرسنلز ہیں ان کے ایشوز ہوتے ہیں، فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے بہت بڑا، جو بنا کہ ایک بہت ہی لیمیٹڈ جو ہے وہ رقبے پہ ایریے پہ جو ہے ایک ہائی کنسنٹریشن آف ملٹری فورسز جو ہے، اور وہ بھی شہروں میں۔ تو اس حوالے سے یہ پھر ظاہر ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور کسی بھی ملک کے لیے آپ جہاں کہیں بھی فوجیں بھیجیں گے تو وہاں سے فوجوں کو پول آؤٹ کرنا جو ہے وہ اس ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک جو ہے نا سوئفٹ ایک فوری طور پہ امن قائم کر کے لوگوں کو تحفظ دے کے تو وہاں سے فوجوں کو نکالنا ہوتا ہے، چونکہ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ فوج بھیج دی تو وہاں پہ آپ نے فار ایور جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیے۔ تو اس حساب سے یہ اچانک نہیں ہے، اس پہ یہ کام ہو رہا تھا، لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کشمیریوں کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیشن، ڈائریکٹ ڈیلنگ آپ اس کو کہیں، ڈائریکٹ ڈیل کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن یہ جو لفظ ڈائریکٹ اور کشمیری ہے ان کو الگ کر کے تو آپ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ آپ تھرڈ پارٹیز کو اس میں انوالو کریں۔ آل رائٹ، حامد باشانی صاحب، میرے نا آپ نے جو تجزیہ کیا اس سے 2-3 سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا، میں آپ کے سامنے اکٹھے رکھے دیتی ہوں۔ سر ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کشمیر کارڈ بھی فیل ہو گیا، جس طرح اکانومی فیل ہوئی ہے، جس طرح ہماری پولیٹیکل اس وقت سچویشن جو ہے وہ فیلئر ہے، پورا ایک اسٹیٹ فیلئر کہا جا رہا ہے، تو ہماری جو فارن پالیسی تو ہے ہی آلریڈی، لیکن جو ہم سمجھتے تھے وہ کارڈ بھی فیل ہمارا ہو گیا۔ دوسرا میرا اس میں سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیونکہ آگے G20 بھی ہے ان کی اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو اگر وہ یہ کر لیتے ہیں، یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں، تو اس سے ان کو یہ بھی بہت فائدہ ہوگا کہ پوری دنیا وہاں پر آ رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سارا بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جی، جہاں تک کشمیر کارڈ یا اکانومی فیل ہونے کا تعلق ہے تو یہ ظاہر چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کشمیر کارڈ فیل ہوا ہی اسی لیے کہ آپ کی اکانومی اور جو ایک ڈیولپمنٹ ہے نا اوور آل کنٹری کی، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گزشتہ 20 سال کا دور ہے یہ پوری دنیا میں ایک بہت ہی تیز رفتار قسم کی ڈیولپمنٹ کا دور ہے۔ ملکوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ انتہائی خوفناک قسم کے مسائل سے نکل کے تو ترقی کی طرف سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا اوور آل جو ایک سٹیچر ہے، ایک ویلیو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس میں اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان کے ساتھ اس کے برعکس ہوا ہے۔ پاکستان میں اب جو انٹلیکچوئل آپ کا انٹیلیجنسیا یا انٹلیکچوئلز ہیں، ان میں اس بات پہ کوئی دو آرائیں نہیں ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سخت قسم کی اکنامک، پولیٹیکل اور ایون ایتھیکل، جو اس کو اب مارل کرائسس کہتے ہیں، اس کا شکار ہے۔ اور جس طرح کی سچویشن آپ دیکھتے ہیں روزانہ، جس طریقے سے حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں جس طریقے سے جو ہے وہ دستے گریباں ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا کشمیر کارڈ فیل ہی اسی لیے ہوا کہ آپ اوور آل رن کرنے میں جب آپ فیل ہوئے تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے پاس نہ تو اتنے وسائل ہیں، نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی کیپیسٹی ہے، اور نہ ہی اتنے آپ کی انٹرنیشنلی کوئی حمایت پاسبل ہے کہ آپ انڈیا جیسی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کر سکیں جس طرح کہ آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کارڈ بہت پہلے فیل ہو گیا تھا، یہ صرف جو ہے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہم پتہ نہیں اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ بنیادی طور پہ ان کا سارا زور اس چیز پہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کشمیری اٹھیں گے اور انڈیا کے خلاف کوئی ایسی عظیم و شان قسم کی کوئی بغاوت ہوگی، کوئی ایسا اتنا بڑا ریبیلین ہوگا کہ اچانک جناب انڈیا کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ یہ تھا ان کا خواب، اور اس خواب کی تلاش میں انہوں نے نہ صرف بلینز آف ڈالر جو ہے وہ صرف کیے،
بلکہ کشمیریوں کے اندر جو یہ لوگ شہید ہوئے، جو لوگ وسیع پیمانے پہ جن کا نقصان ہوا، جو ہے وہ پراپرٹیز ضائع ہوئی، یہ سارا قتل و غارت گری، خون خرابہ ہوا، اس کے پیچھے یہی ایک ان ریئلسٹک قسم کی سوچ تھی کہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہاں تک کہ آپ نے وہاں سے جو ہے وہ ایسے لیڈر منگوا کے اسلام آباد بٹھا لیے اور ان کو کشمیریوں کا لیڈر بنا کے پیش کیا، جن کا کشمیر کے اندر نہ تو کوئی ورک ہے، نہ کوئی پہچان ہے اور نہ کوئی فالوئنگ ہے. اور یہ کبھی حریت کانفرنس کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ آپ نے ایسے عجیب و غریب قسم کی جو ہے لوگوں کو فائننس کیا اور ان کو اسلام آباد میں کوٹھیاں لے کے دی، اور ان کی کرپشن کے قصے اور میڈیکل سکول کی سیٹیں بیچنے کے قصے اور اسٹوڈنٹ سے پیسے لے کے ان کو داخلے دلوانے کے قصے پوری دنیا تک پہنچے. تو یہ ایک بنیادی طور پہ ایک جال سازی کا عمل تھا جس کا تحریک آزادی یا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ ایک جال سازی کو جو ہے وہ تحریک آزادی جیسا مقدس نام دے کے تو لوگوں کو جو ہے خون بانے پہ یا اپنی قربانی دینے پہ وہ نہیں کر سکتے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی مناسب وقت پہ بہت بڑا کوئی بغاوت ہو سکتی ہے، یا کسی مناسب وقت پہ بہت بڑا ایجیٹیشن ہو سکتا ہے، یا کوئی ریبیلین ہو سکتا ہے. دوسری اوپینین یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے 5 اگست 2019 کے بعد ان کو جو بیٹر ایکسپیرینس ہوا ہے، تلخ تجربہ ہوا ہے پاکستان کو لے کے، اس کی وجہ سے وہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ریکنسائل کر لیا ہے وہاں کی سچویشن کے ساتھ، اور اب وہ ایجیٹیشن کرنا ہی نہیں چاہتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو موجودہ سچویشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بری طریقے سے مایوس ہوئے، جس طرح کا پاکستان ان کو گزشتہ 70 ایئر سے ایک جو ہے بار بار اعتماد دلا رہا تھا، یا ایک طرح کی ان کو شیورٹی دی جا رہی تھی کہ جی ہم مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے ان کو بڑی مایوسی ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دیا گیا ہے، اور اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا جس کے بعد ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی صورتحال کو ریکنسائل کریں. اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کشمیر کے اندر اب یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. کشمیر سے مراد ویلی میں، جب ہم لفظ کشمیر کہتے ہیں تو نارملی اس سے مراد اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہوتا ہے، لیکن ویلی کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہیے. پہلے یہ نہیں تھا. پہلے ویلی کے اندر سے یہ آواز اٹھتی تھی کہ آپ پاکستان سے بات کریں، اور یہ آواز ہر کوارٹر سے اٹھتی تھی. یہ آواز جو ہے ان لوگوں سے بھی اٹھتی تھی جو پرو پاکستانی سوچ رکھتے تھے، اور یہ آواز ایون آپ دیکھ لیں فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی جیسے لوگ جو کہ پرو انڈین اپنے آپ کو کہتے اور اپنے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ریپیٹڈلی یہ مطالبہ آتا تھا کہ جی آپ پاکستان سے بات کریں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ہم ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر ایک دو طرفہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے، اور اس میں پاکستان کو باہر نکال کے جو امن آپ قائم کر رہے ہیں اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. لیکن اب سچویشن یہ 5 اگست یہ تو بہرحال طے ہے کہ 5 اگست کے بعد یہ سوچ جو ہے ڈومینیٹ کر گئی کہ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں وہ قوتیں بھی شامل ہیں جن کو آپ علیحدگی پسند کہتے ہیں، یا جو پرو انڈیپینڈنس ہیں یا پرو آزادی ہیں، یا ایون انڈیا کے حق میں نہیں ہیں، وہ بھی اس آواز میں شامل ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اب اگر آپ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہوگا؟ اس میں پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ فوجیں کم کریں، چونکہ فوجوں کی اتنی بڑی موجودگی جو ہے نا یہ ایک ایریٹینٹ ہے شہری زندگی کے لیے، ایک سول سوسائٹی کے لیے، جس کی وجہ سے بہت ساری وائلیشنز ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوز بہت بڑی نیوز ہے، یہ ایک طرح کی جو ہے گیم چینجر ہے، اور اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر ایشو کا ڈائمنشن چینج ہو گیا تھا، اور انڈیا نے پورے مسئلے کو ٹیبل سے اٹھا کے تو اپنی جو ہے گود میں رکھ لیا تھا. اب اس میں یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہوگا. کیسی لگی ویڈیو؟ آئی ایم شیور بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو،
اور اس طرح کے اور ڈسکشنز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ساری ویڈیو کے الرٹ آپ کو ٹائملی ملتی رہے، اور آگے بھی ہم اس طرح کی ویڈیوز لاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بائے بائے.